वहाँ पर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, फकीह है अबू लैस हजरत इमाम समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह कुर्रतुल उयून में जो है इस वाक़या को नक़ल फरमाते हैं। आज सब लोगों के माँ बाप जिंदा होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह किसी के माँ बाप इंतकाल कर गए हों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम किसी ऐसे नबी के मानने वाले नहीं है जहाँ से कोई मायूस हुआ है। याद रखना, मेरे नबी ने हमें ऐसा ऐसा रास्ता बता दिया है कि अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हो गए और इंतकाल कर गए हैं, उसको अगर राजी करना हो तो मेरे रसूल फरमाते हैं उसके कब्र पे जाया करो और उनके कब्र पे फातिहा पढ़ा करो। अल्लाह तुम्हारे माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल देगा और तेरे माँ बाप कब्र में ही राजी हो जाएंगे, कब्र में ही राजी हो जाएंगे। बता, मैं नबी का मानने वाला हूँ, हम और आप उस नबी के मानने वाले हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अपने माँ बाप के दिल को दुखाते हैं, अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, पड़ोसियों को तकलीफ देते हैं, रिश्तेदारों को तकलीफ देते हैं, भाइयों को तकलीफ देते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी से तकलीफ हुई है तो माँ बाप के नाफरमानों की वजह से तकलीफ हुई है। बता मेरे दोस्त, आज हमारे पास जवानी है, आज आपके पास जवानी है, आज आपके पास ताकत है, सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ से नवाजा है, लेकिन बता किसके सदक़े में नवाजा है, किसकी वजह से नवाजा है? अरे ये वो माँ बाप का एहसान है, उसने तुझे पाल पोस के जवान किया, इस काबिल बनाया कि तुझे अल्लाह ने अच्छे ओहदे पर वाइस फरमा दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, हुजूर फरमाते हैं बहुत तकलीफ हुई, कहा कौन लोग हैं, कहा माँ बाप के नाफरमान है। हुजूर जन्नत में है, चल के बोल सुभान अल्लाह। हुजूर जन्नत में है और जन्नत में जो है रोने की आवाज आ रही है, गिड़गिड़ाने की आवाज आ रही है, ऐसी रोने की आवाज अगर दुनिया वाले उस आवाज को सुन ले तो उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाए, उसके जिस्म के अंदर कपकपी तारी हो जाए। कौन लोग हैं, कहा हुजूर ने फरमाया कौन लोग हैं, और फौरन सजदे में गए, कहा परवरदिगारे आलम ये मेरी उम्मत है, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसे माफ फरमा दे, इसकी आवाज मेरे कानों तक टकरा रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ए मौला माफ फरमा दे। गैब से आवाज आती है, ए मोहम्मद आपको जो कुछ मांगना है मांग लीजिए, लेकिन इन लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। हुजूर ने फरमाया परवरदिगार तू नाराज क्यों है, नाराजगी की वजह क्या है? तो गैब से आवाज आती है, मोहम्मद ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माँ बाप को नाराज किए हैं, दुनिया में अपने माँ बाप को तकलीफ दिए हैं, और जिसकी वजह से आज इसे सजा हो रही है। अल्लाह अकबर, कहा जो मांगना है मांग लीजिए, लेकिन मिलने वाला इन लोगों को माफी नहीं है। हुजूर कुछ दिन खामोश हुए, फिर आवाज आई है, फिर हुजूर सजदे में गए। हम सोच तो सही कि कौन सजदे में जा रहे हैं? वो नबी पैदा हुए तो रब्बी हबली उम्मती की सदा लगा रहे हैं, वो नबी जब पैदा हुए तो रब्बी हबली उम्मती की सदा लगा रहे हैं, और जब इस दुनिया से पर्दा फरमाए कब्र में उतारे गए, और जब लबे मुबारक को हिलता हुआ सहाबा ने देखा तो सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर के ज़बाने अक़दस से रब्बी हबली उम्मती की सदा नजर आ रही है। तो सही ये वो नबी है जो हमारे और आपके ख्याल पैदा हुए तब भी कर रहे हैं, कब्र अनवर में गए तब भी कर रहे हैं, और जब हम जैसे गुनहगार जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे तब भी कोई और पूछने वाला नहीं रहेगा। पूछने वाला अगर कोई है तो आमना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह ही है, हमारे और आपके आका ही है, और रब की बारगाह में फरियाद करेंगे, मौला माफ कर दे, माफ कर दे। गैब से आवाज आएगी, नहीं मोहम्मद जो मांगना है मांग लीजिए, लेकिन इसे माफी नहीं मिलने वाली। हुजूर ने फरमाया मौला तू माफ कैसे करेगा? कहा जब तक इसके माँ बाप राजी नहीं हो जाएंगे,
اس کو معافی نہیں ملنے والی ہے۔ کہا مولا راضی کیسے ہوگا؟ جب تک راضی نہیں ہوں گے اس کے ماں باپ، اس کے معافی نہیں ملنے والی۔ حضور جنت کے اس ٹھکانے پر جاتے ہیں جس ٹھکانے پر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اور جانے کے بعد سب سے پہلے باپ کو میرے نبی فرماتے ہیں تو تو باپ ہے، تیرے بیٹے کو اللہ نے جہنم کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، تو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ میرے نبی نے جو ہی فرمایا اس باپ کے آنکھ سے آنسو گرے۔ کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرنے والا، میں نہیں معاف کرنے والا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میرا بیٹا دنیا میں زندہ تھا اچھا کھاتا کماتا تھا، لیکن میرا بیٹا جو ہے عیاش تھا، میرا بیٹا جواری تھا، میرا بیٹا شرابی تھا، گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا۔ جب وہ گھر کو آتا یا رسول اللہ میں تو باپ ہوں نا، میں اسے کہا کرتا تھا ارے تو ڈر، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف کر۔ اور جب میں نے کہا تو میرے بیٹے نے میرے گردن کو پکڑ کر کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ یا رسول اللہ میرا دل پھٹ گیا ہے، یا رسول اللہ میں نہیں معاف کرنے والا۔ میرے نبی، آپ کے نبی، میرے نبی، آپ کے نبی، امت کے نبی، کل کائنات کے نبی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ کہا تو تو ماں ہے نا، تو تو معاف کر دے، تو تو معاف کر دے۔ ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی معاف نہیں کرنے والی۔ کہا تو کیوں ناراض ہے؟ کہا یا رسول اللہ ناراض کیوں نہ ہوں، جب میں دنیا میں تھی میرا بیٹا اپنے بیوی بال بچوں کے ساتھ اچھے سے رہتا تھا، اچھا کماتا تھا، اچھا کھاتا تھا، لیکن یا رسول اللہ میں ماں ہوں، دوسروں کے دروازے پہ جا کر کے جو ہے برتن مانجھا کرتی تھی، میں بھیک مانگا کرتی تھی، میں دوسروں کے دروازے پر ٹھوکریں کھایا کرتی تھی۔ یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں معاف نہیں کرنے والا، لیکن یاد رکھنا یہ کوئی اور نہیں، یہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں جو سفارش کر رہے ہیں۔ ہم جیسے گناہگاروں کے، ہم جیسے بدکاروں کے ہمارے ماں باپ کے سامنے جا کر کے کہہ رہے ہیں معاف کر دے، لیکن کیسے انکار کرے؟ ماں باپ انکار کیے، لیکن پھر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے معاف نہیں کرنا ہے تو مت کر، لیکن چل ذرا جا کر کے اپنے بیٹے کا حشر تو دیکھ لے، ذرا قبر میں جا کر کے ذرا اس جہنم کے اس وادی کو تو جا کے دیکھ جس وادی میں تیرے بیٹے کو رب نے عذاب دے رکھا ہے۔ اب ماں باپ کیسے انکار کرے؟ اس لیے کہ جس کی زبان کو میرا رب رد نہیں فرماتا ہے، تو میرے نبی کی امتی ہے، یہ کیسے رد کرے؟ اور اس ماں باپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کہہ رہے ہیں تو چلیں گے۔ اور میرے نبی آگے آگے جا رہے ہیں، ماں باپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جہنم کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، اور حضرت مالک جو داروغہ جہنم ہے، جہنم کے اس وادی کو کھول دیتے ہیں۔ ہمیں جہنم کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جہنم کے بارے میں آپ نے سمجھا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ماں باپ کو کہا کہ چل چل جا کر کے ذرا دیکھ لے جہنم کے اس وادی کو، جس وادی میں تیرے بیٹے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے۔ ماں باپ کیوں نہ مانے؟ جس کی بات کو رب مانتا ہو یہ تو امتی ہے، یہ تو امتی ہے، امتی۔ کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، اور پھر گئے۔ ماں باپ جو ہی جہنم کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، ماں باپ کے چیخو پکار نکل جاتے ہیں، چیخو پکار نکل جاتے ہیں، اور ماں باپ نے رب کی بارگاہ میں صدا لگائی ہے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اولاد کو اتنی بڑی سزا ہو رہی ہے۔ کہا سزا کیسی؟
کہا کہ جہنم کے درخت میں جہنم کے فرشتے اسے ٹانگے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جہنم کوئی عام چیز کا نام ہے؟ یاد رکھنا میرے دوست، آج انسان ماچس کی تلی کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو اب بتاؤ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے، جس کے بارے میں میرے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو رب نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر سوئی کے نوک کے برابر اسے کھول دیا جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت عام چیز ہے جہنم؟ آپ نے جنت کے بارے میں ذکر سنا ہے، فاتحہ کروا دیے جنت میں چلے گئے، صلاۃ و سلام پڑھا جنت، نماز پڑھی جنت، جنت تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں مل جائے گی، ہاں آسانی سے ملے گی، لیکن جس پر رسول اللہ کا فضل ہوگا، کرم ہوگا، اور جو رسول اللہ کا خطار ہوگا اس کو آسانی کے ساتھ کا وہ کسی بھی حال میں جنت میسر نہیں ہونے والی ہے۔ آج میرے دوست اور بزرگوں، آج آپ کو سمجھنا ہوگا کہ جہنم کی وادی کتنی سخت ہے۔ آج آپ نے جہنم کے بارے میں سنا، جہنم میں فرشتے انہیں آگ کے شاخ میں لٹکائے ہوئے ہیں، ماں باپ کی چیخ و پکار نکل جاتی، کہا مولا معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی بڑی سزا ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا صرف یہیں تک محدود نہیں، جہنم کے جو سانپ ہے وہ بھی ڈنک مار رہا ہے، اس کا جسم کوئلے کی طرح جو ہے بالکل جل کے خاک ہو چکا ہے۔ سانپ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کے سانپ دنیا کے پہاڑ پر ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آج آپ نے سوچا کیا ہے، جب دنیا میں ہم سانپ دیکھتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جہنم کے بارے میں کیا سنیں گے؟ اللہ اکبر، قبر وہ مقام ہے جس کی جو ہے سختی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، جس کی سختی کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے اور آپ نے تو بالکل ایسا بنا رکھا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بڑے بڑے سائنسدانوں کو دیکھا گیا ہے، بڑے بڑے پروفیسروں کو دیکھا گیا ہے، بڑے بڑے علم دانوں کو دیکھا گیا کہ ہر چیز کا انکار کر دے گا، لیکن جو رب کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا انکار نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو احساس ہونا چاہیے، ہمیں تو اس بات کے بارے میں سوچنی چاہیے کہ مرنا ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں منہ دکھانا ہے۔ اللہ اکبر، بالآخر ماں باپ نے دعا کی، مولا معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ غیب سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں، اب اسے جہنم میں نہ رکھو، اسے سزا اس لیے ہو رہی تھی اس کے ماں باپ ناراض تھے، اب اس کے ماں باپ راضی ہو گئے ہیں، اب جہنم سے نکال کر کے جنتی بنا دو، جنتی بنا دو۔ اے میرے دوست، یاد رکھنا، سفارش کس نے کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کیا تو ہم جنتی بنے ہیں، لیکن آج ہم نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کو تکلیف الگ سے دے رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر اس واقعہ کو سنیں گے، اور ایسی واقعات الحمدللہ آپ کے دل کو اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس کا مزاج الگ ہوا کرتا ہے، اور ایک بوڑھی ماں اور ایک بیٹے کے جو ہے یہ واقعات آپ سماعت فرمائیں اور لہجے کو سماعت فرما لیں، جس سے آپ کے دل کے اندر ایک نمی پیدا ہو جائے گی، دل بدل جائے گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ اکبر، ایک نوجوان لڑکا ہے اور ایک بوڑھی ماں ہے۔ اللہ اکبر، بوڑھی ماں جو ہے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، بیمار ہے۔ جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے نا تو بیٹے کے کان میں آواز لگائے تو بیٹے کے کان میں جوں تک نہیں رینگتا ہے۔ کچھ ایسے بھی نافرمان اولاد ہوتے ہیں۔ ایک ماں اور بیٹے کے داستان کو سن لو، اور یہ محبت بھری داستان آپ کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دیا اور بڑھاپے کے عالم میں کہا، بیٹا آواز آ رہی ہے، بیٹا آواز آ رہی ہے،
بیٹا آواز آ رہی ہے۔ ماں نے جب اس بات کو پکارا تو بیٹا فوراً دوڑ کر کے آیا، اور دوڑ کر کے جب آیا کہا امی آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر ماں نے پکارا، کہا بیٹا آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ اس بات کو کئی مرتبہ ماں نے ریپیٹ کیا۔ اب بیٹے کے کان میں جب یہ باتیں ٹکرائی، یہ صدائیں ٹکرائی، تو اللہ اکبر، بیٹے نے کہا چھلکتے ہوئے، کہا ماں تو پاگل ہو گئی ہے، تو بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتی ہے۔ اے ماں میں نے کہا نا کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات چھلک کر کے بیٹا جواب دیتا ہے۔ ماں کے آنکھ سے آنسو گرنے لگتے ہیں، اور پھر ماں نے کہا بیٹا دیکھ یہ صندوق سامنے رکھا ہوا ہے، اس صندوق کے اندر ایک کاغذ ہے، اسے باہر نکال کر کے لے کے آ۔ جب باہر نکال کر لایا گیا، ماں نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کے کہا، اور ماں نے کہا بیٹا دیکھ، جب تو چھوٹا تھا نا، جب تو چھوٹا تھا، جب تو ننھا سا تھا، اے میرے لال تو دیکھ، یہ وہ کاپی ہے جب تو اپنی زبان سے کچھ نکالتا تو میں لکھ لیا۔ اے بیٹا دیکھ، اے میرے لال جب تو چھوٹا تھا تو نے ایک ہی سوال کو مجھ سے 70 بار کیا تھا، تو میں نے تجھے جھڑک کر کے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا میرے جان کے ٹکڑے اس کا مطلب یہ ہے، میرا لال اس کا مطلب یہ ہے، میرا ہیرا اس کا مطلب یہ ہے، اے میرے جان اس کا مطلب یہ ہے۔ کہا اے میرے بیٹے میں نے صرف تجھے تیری جوانی میں 3 مرتبہ ایک ہی بات کو پکارا تو تجھے غصہ آ گیا اور تو صبر کے دامن کو چھوڑ دیا۔ اے میرے لال جب تو چھوٹا تھا اور تو نے ایک ہی سوال کو 70 بار کیا تو میں نے تجھے جھڑکا نہیں بلکہ سینے سے لگا کر کے جواب دیا، سینے سے لگا کر کے۔ میرے دوست یاد رکھنا، یہ ماں ہے، وہ باپ ہے۔ ماں باپ کو تکلیف نہ دو، خود بھوکا رہ جائیں گے لیکن کبھی تجھے بھوکا سونے نہیں دے گا، کبھی تجھے بھوکا جو ہے سونے نہیں دے گا۔ ہر چیز کا اگر کوئی خیال رکھتا ہے تجھے پیدا ہونے کے بعد تو وہ تیرے ماں باپ کی ذات ہے۔ کوئی خاندان والا پوچھے نہ پوچھے لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا، سب سے زیادہ اگر تیرے لیے کوئی جیتا ہے، کوئی سوچتا ہے تو وہ تیرے ماں باپ کی ذات ہے، ماں باپ کی ذات ہے۔ اور ماں باپ سے محبت کا طریقہ کسی دنیا دار سے نہیں ملے گا۔ انک لعلی خلق عظیم، اس بارگاہ میں جانا ہوگا جس کو اللہ نے اخلاق کا نمونہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، کفن میں لپیٹی ہوئی میری لاش ہوتی ہے۔ اے دفن کرنے والوں مجھے وہاں دفن کرنا جہاں آقا سے ہمیشہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔